जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और बहुत सी खबरों पे बात आपसे करनी है, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफ़ा दे दिया। और इस्तीफ़े की वजह ये बताई गई कि वो मुज़ाहिर अली नकवी जुडिशल काउंसिल के जिस इजलास में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का दोबारा आगाज़ हुआ उसमें नहीं बैठना चाह रहे थे। एजाजुल हसन जस्टिस ये वो थे जिनको साकिब निसार ने नवाज शरीफ के केसेस के ऊपर मॉनिटरिंग जज बना कर रखा हुआ था, जो सांप की तरह बैठा हुआ था मॉनिटरिंग जज के बनकर। और यूँ लगता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की जजों के ऊपर जो मेहनत थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। वो जो इन लोगों की फ़ाइलें बना कर रखते थे, जिन पर मेहनत करते थे, ये किसी ज़माने में मार्शल्लाह लगेगा तो ये हमारी मदद करेंगे, वो सारी मेहनत ज़ाया हो रही है। और यूँ लगता है कि नवाज शरीफ का रिवाइवल हो रहा है, बल्कि नवाज शरीफ के दुश्मन आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद ही ख़त्म हो रहे हैं, गारत हो रहे हैं। बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन इससे बड़ी खबर और क्या हो सकती है। इसका मतलब तो ये भी है कि जस्टिस मुनीब अख्तर वो भी 3 के टोले का हिस्सा थे, वो भी जस्टिस बंदयाल का हिस्सा थे, ग्रुप का हिस्सा थे, वो भी उसी बेंच का हिस्सा थे जो ख़ास तरह के फ़ैसले दिया करते थे, वो भी इस्तीफ़ा देंगे। इसका मतलब है वो भी इस्तीफ़ा देंगे। एजाजुल हसन ने एहसन ने इस्तीफ़ा दे दिया। ये इतनी बड़ी खबर है, इसका मतलब है कि पीटीआई की अब किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए इंसाफ के, वो उस बेंच की जिससे वो तवक्को लगाए रखते थे, उस तरह के इंसाफ की जो माजी में उनके लिए होता रहा, उस तरह के जजेस की जो जावेद हाशमी ने हमें 2014 में बता दिया था। अब उनकी हर उम्मीद ख़त्म हो गई है। और मुझे यूँ लगता है कि 2-3 ऐसे हीरे अभी सुप्रीम कोर्ट की एलीट पैनल में बैठे हुए हैं। उसमें मुनीब अख्तर है, आयशा मलिक है, 1-2 और छुपे हुए हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिज़ाइन करेंगे। मुल्क का नक्शा बदल रहा है, नवाज शरीफ के दुश्मन ख़त्म हो रहे हैं, और बहुत सी खबरें हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन याद रखिए, कल सबसे बड़ी खबर मुशर्रफ की संगीन गद्दारी के ख़िलाफ़ फ़ैसला आना, उसकी फांसी की सज़ा बहाल होना, आज एजाजुल एहसन का इस्तीफ़ा आना सबसे बड़ी खबर है। मज़ीद ख़बरें भी हैं, उन पर भी बात करते हैं। इतनी ज़्यादा ख़बरें हैं और हर ख़बर इम्पॉर्टेंट है, हर ख़बर क्रिटिकल है, और आने वाले दिनों में इन ख़बरों की तादाद में, अहमियत में इजाफ़ा होते रहना है। इसलिए कि अब इलेक्शन के दिन आ रहे हैं, अब हर खबर इम्पॉर्टेंट है, हर खबर का असर ज़्यादा है, इफ़ेक्टिवनेस और इम्पॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। आज के दिन के हवाले से भी 5 खबरें हैं जिनके ऊपर तबसरा बेइंतहा ज़रूरी है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 खबरें। और आप जब खबरों को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो खबरें क्यों अहमियत की हामिल हैं। पहली खबर पे बात करते हैं। पहली खबर है जनाब इमरान खान के हवाले से। आज इमरान खान साहब का एक समाअत हुई और वो डयाला जेल में हुई। वहाँ इमरान खान साहब को सहाफ़ियों से बात करने का मौका मिल गया। इमरान खान को सहाफ़ियों से बात करने का बहुत मौके मिले, बहुत ज़्यादा मौके मिले, लेकिन अब कुछ अरसे से उनको बात करने का मौका कम मिल रहा है। लेकिन अब जब बात करने का मौका मिला तो उन्होंने क्या बात की, क्या नहीं बात की। एक बात उन्होंने कही, सच या झूठ का फैसला तो खैर इमरान खान की बातों पर मैं और आप नहीं कर सकते, वो तो वक्त ही फैसला करता है, और वक्त हमेशा इमरान खान के खिलाफ फैसला करता है। लेकिन आज जो उन्होंने बात की कि जनरल बाजवा ने मुझे 2022 में कहा था कि अगर आप चुप हो जाएं तो आपको 2/3 अक्सरियत मिलेगी, और अगर आप बोलते रहे तो आपको 30 सीटें मिलेंगी। इमरान खान ने सारे जो सच बोल दिए, अमेरिका के हवाले से भी और नवाज शरीफ के हवाले से भी, और ये एक सच क्यों छुपाए रखा हुआ था, और ये उन्होंने क्यों सोचा हुआ था कि जेल में आकर ही बोलना है, जब इतने ज़्यादा किसी पेशी के बाद वो तो पहले भी बता सकते थे ना, जलसों में ही बता सकते थे। उन्होंने तो ये भी बता दिया कि जनरल बाजवा ने
ابھی مجھے فون کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا ذرا ہتھولا رکھنا، فضل الرحمان کو نہ کہنا، اور یہ وہ. تو یہ عمران خان نے یہ آج کے لیے یہ خفیہ اطلاع سنبھال کر کیوں رکھی ہوئی تھی؟ اس کے پیچھے ایک راز ہے، اور وہ راز ابھی آپ کو تھوڑی دیر تک ہم بتائیں گے. دوسری خبر، مظاہر علی نقوی صاحب ماشاءاللہ ٹرکوں والے جج، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو فارغ، ہم نے دے دیا استعفیٰ، اب جانے عدالتیں تھے، اب مجھے دیں پروٹوکول، مجھے دیں آپ پینشنیں، مجھے دیں مرات، مجھے دیں ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج کی جو ہے سیکیورٹی، میں تو چلا گھر. لیکن ادھر سپریم جوڈیشل کونسل کو ہیڈ کر رہے ہیں قاضی فائزی صاحب. انہوں نے کہا بھائی جان یہ نہیں ہو رہا، یہ والے تماشے نہیں ہو رہے. آپ اگر کہ ایک کرپٹ جج ہیں تو وہ آپ نے پوری عدلیہ کو بدنام کیا، مجھے بدنام کیا، میرے ساتھی ججوں کو بدنام کیا، اور استعفے دے کے آپ سائیڈ پہ نہیں ہو سکتے. تو آپ واپس آئیں، آپ کی جو فرصت ہے وہ ختم نہیں ہوئی. ہاں ہم آپ کو صفائی کا حق ضرور دیتے ہیں. آپ اپنا کوئی وکیل لانا چاہتے ہیں، بسم اللہ بسم اللہ، وکیل لائیں، آپ اپنی درخواست دائر کریں، آپ جو کرنا ہے قانونی کارروائی کریں، لیکن آپ کا استعفیٰ کوئی نہیں. آپ کی کارروائی جاری رہے گی سپریم جوڈیشل کونسل میں. اور آپ نے اگر کوئی چوری کیا ہے، کوئی مال پکڑا ہے، کوئی ٹرک چلایا ہے، کوئی گھر کے باہر ٹرک کھڑا ہوا ہے، کوئی مطلب انڈر ہینڈ ڈیل کی ہے، کوئی پیسے پکڑے ہیں، کوئی ڈالروں والا بریف کیس آ گیا غلطی سے، کوئی بچوں کے لیے کوئی مطلب چھوڑ گیا ہے ڈالروں والی بوری، تو کوئی بھابھی کے لیے چھوڑ گیا ہے سونے کی اینٹیں، تو وہ واپس لے کے آئے. تو وہ جو سمجھ رہے تھے کہ معاملات ختم ہو گئے ہیں اور وہ باعزت طور پر بری ہو چلے جائیں گے، تو وہ نہیں ہو رہا. ان کی اور شوکت عزیز صدیقی کی زندگی میں بہت فرق ہے. شوکت عزیز صدیقی نے ساری مراد قربان کی، لیکن وہ عزت کی زندگی گزار رہے ہیں. انہوں نے ساری مراد حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن عزت کی زندگی انہیں میسر نہیں آتی. یہ کیس سپریم کورٹ کے ججز کے لیے ایک تاریخی کیس بننے جا رہا ہے. اب اس کے اندر کس وقت کیا ہونے والا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. ایک اور خبر بڑے مزے کی خبر ہے. بلے کا نشان تحریک انصاف کے لیے کہ حلق میں پھنسا ہوا ہے. میری ذاتی رائے ہے، مجھے نہیں لگ رہا کہ بلے کا نشان تحریک انصاف کو مل جائے گا، اس لیے کہ بلے کا نشان ڈیپینڈنٹ تھا انٹرا پارٹی الیکشن پر. انٹرا پارٹی الیکشن درست نہیں ہوئے. وہ جو پشاور میں انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے، اسے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کہا جا سکتا، اسے کام نہیں کہا جا سکتا، اسے کارروائی کہا جا سکتا. وہ کارروائی ہوئی تھی، 7 بندے بٹھا کہا جی انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیے جائے، تو وہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائے گئے. اور اس کی بیسس پہ کبھی پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان دے دیا، کبھی لے لیا. یہ لین دین کا کاروبار بلے کے نشان کے حوالے سے ہوتا رہا. لیکن ابھی آخری فیصلہ آیا پشاور ہائی کورٹ سے، انہوں نے کہا یہ بلے کا نشان دے. پھر پی ٹی آئی نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان لگایا نہیں، ہم تو ان کے دھجیاں اڑا دیں گے قانونی طور پہ کیونکہ فیصلہ آ گیا. اب الیکشن کمیشن پھر چلا گیا سپریم کورٹ. وہ الیکشن کمیشن کا آئینی حق ہے، الٹیمیٹلی ہوگا وہی جو الیکشن کمیشن چاہے گا. الیکشن کمیشن چلا گیا جی سپریم کورٹ کہ بھئی ہم نے کہا تھا یہ انٹرا پارٹی الیکشن غلط ہے. یہ پشاور ہائی کورٹ نے کیسے کہہ دیا؟ درخواست پر، الیکشن کمیشن کی درخواست پر اعتراض لگا کے الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے واپس بھیج دیا. تحریک انصاف والوں نے تالیاں بجائی، مٹھائیاں کھائیں، بھنگڑے ڈالے اور ناچنا شروع کر دیا، گھنگرو توڑ دیے. لیکن اعتراض سن لیں، اعتراض کیا لگایا سپریم کورٹ نے؟ اعتراض لگایا کہ یہ جو اعتراض لگا کر آپ نے درخواست بھیجی ہے، یہ جو اپنی درخواست بھیجی ہے وہ صاف نہیں لکھا ہوا.
یہ اعتراض لگا ہے تو ذرا صاف لکھ کے لگائے، ٹائپ کر کے لے آئے، تو ٹائپ کر کے آ جائے گی تھوڑی دیر میں، تو وہ اعتراض ختم ہو جائے گا۔ مٹھائیاں، بھنگڑے، گھنگرو، ریورس۔ اب اس کیس میں آگے کیا ہوگا؟ بلے کا نشان کیا تحریک انصاف کے پاس رہے گا؟ اس پہ بڑی دلچسپ ڈیبیٹ ہوگی اور اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے۔ چوتھی خبر، گوہر خان خود ساختہ چیئرمین پی ٹی آئی، انہوں نے کہا رات 11 بجے تک ہم کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کا اعلان کر دیں۔ اچھا، نون لیگ کے ساتھ آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کیا ہوا؟ جو کچھ ہوا بالکل صحیح ہوا، بالکل صحیح ہوا کہ انہوں نے جناب بلے کا نشان مانگا، وہ سوری جو انہوں نے کچھ سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ کی، غلام سرور خان والی پہ یا کچھ اور پہ، اور لوگوں نے ان کا حشر کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہی ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں نا نواز شریف صاحب، ہم نے اپنے ووٹروں کو شعور دیا، شعور کے بعد تو پھر یہی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ نون لیگ کا شعور تھا۔ اب ذرا گوہر خان صاحب کو ٹکٹیں دینے دیں، پھر تحریک انصاف کا شعور دیکھیے گا۔ یا تو یہ وکیلوں کو دے دیں گے جن کو کوئی جانتا نہیں ہے، جو تحریک انصاف کے ورکر رہے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا، عجیب و غریب لوگوں کے ٹکٹیں نکلیں گے، تو یہ بڑا تماشا ہوگا، اور ان کے ساتھ جو پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا ہے اس سے زیادہ بری ہوگی، یہ بہت برا ان کے ساتھ ہوگا۔ اچھا، اب آخری خبر جس پر ہم نے بات کرنی ہے، پرائم منسٹر صاحب کاکڑ صاحب، انہوں نے آج ایک خطاب کیا۔ یار ویسے سچی بات ہے، بڑا دلیرانہ خطاب کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ دہشت گرد مجھے اڑا دیں گے کسی دن، لیکن میں بستر پہ بیماری سے مروں یا دہشت گردی سے مروں، لیکن میں آخری وقت تک ان لوگوں کے خلاف لڑوں گا اور ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے آخری سانس تک اپنی جنگ جاری رکھوں گا، اور وہ جنگ ہے پرامن پاکستان کے لیے، وہ جنگ ہے پاکستان کو ان قابل نفرت، انہوں نے جو لفظ استعمال کیے، میں ویسے ان سے بہت زیادہ ایگری نہیں کرتا، جیسے انہوں نے بے غیرت اور اس طرح کے لفظ استعمال کیے کہ ان لوگوں کے خلاف، اور میں ان کا پیچھا کروں گا، تک بہت ہی غصے میں انہوں نے تقریر کی، اور دہشت گردوں کو ایک طرح سے انہوں نے للکارا، پکارا کہ میں انہیں نہیں چھوڑوں گا، اور جو موقف ہے ہمارا قومی سطح کا بڑا اسٹرانگلی پیش کیا، اور اس طرح کا موقف ماضی میں کبھی بھی پیش نہیں کیا گیا، اس طرح کبھی بھی کسی نے اتنا اسٹرانگلی ریاست پاکستان کا کیس پیش نہیں کیا، اور کسی نے بھی اتنی قوت کے ساتھ ان دہشت گردوں کے ساتھ لڑنے کا اور آخری سانس تک لڑنے کا عزم نہیں کیا۔ یہ وہ 5 خبریں ہیں جو پانچوں کی پانچوں اہم ہیں۔ اب اس میں سب سے امپورٹنٹ خبر، خیر ساری امپورٹنٹ ہے، عمران خان صاحب نے آج جو گفتگو کی جیل سے، اس میں کچھ اور باتیں بھی کی۔ اچھا، انہوں نے جو جنرل باجوہ کے حوالے سے بات کی تو وہ صاف جھوٹ ہے، اس لیے کہ وہ ماضی میں جنرل باجوہ کے حوالے سے اینچی بیچی بتا چکے ہیں۔ آپ کے خیال میں وہ جنرل باجوہ کے حوالے سے یہ بات چھپا کے رکھتے ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ مل جاؤ تو 2/3 اکثریت ملے گی، ورنہ 30 سیٹیں ملے گی، اس لیے کہ عمران خان کو کہیں سے صورتحال کا اندازہ ہو رہا ہے، اور انہیں اندازہ ہے کہ الیکشن میں انہیں 30 سے زیادہ سیٹیں نہیں مل رہی، 30 سے زیادہ، اور اس کی بنیادی وجہ پور پلاننگ ہے، اس کی بنیادی وجہ وہ کینڈیڈیٹس ہوں گے جن کا اعلان گوہر خان کریں گے، تو وہ پور پلاننگ کی وجہ سے ان کو نقصان ہوگا۔ اور
عمران خان کو یہ بات باجوہ نے کی ہوتی، عمران خان نے تو روز ریڈیو بن کے اس کی یہ باتیں کرنی تھی۔ پھر انہوں نے ایک دفعہ پھر وہی نواز شریف چوری کر لی، اور شہباز شریف نے چوری کر لی، آصف زرداری نے چوری کر لی۔ اچھا، توشہ خانہ وغیرہ کے حوالے سے کوئی خاص بات نہیں کی، بشریٰ بی بی کے بڑے گن گائے۔ میرے ایک کارکن امجد خان کو وہ آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے۔ ایک بات البتہ بڑی مزے کی انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ وہ جو میرے رونے کی حوالے سے بات کی گئی ہے وہ بالکل غلط ہے، رونا ہوتا تو میں یہاں بیٹھا ہوتا۔ تو حالانکہ جاوید چودھری نے وہ سوکھ سے وہ بات کی کہ عمران خان کی وہ خبر، عمران خان رو پڑے تھے، کیونکہ عمران خان کو جیل والی تو عادت ہی نہیں ہے۔ عمران خان تو ہمیشہ سے سپر سٹار رہے ہیں، اور عمران خان کو ہمیشہ سے پاکستانی قوم نے بڑا پیار دیا۔ اب الگ بات ہے کہ پاکستانی قوم کے ساتھ جو عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے بعد سلوک کیا وہ بڑا بہیمانہ تھا، بڑا تضحیک آمیز تھا، لیکن اس کا سبق انہوں نے اچھا نہیں کیا عمران خان نے۔ اور پھر وہ جو ویسا شخص جس کے ارد گرد ہر وقت فینز ہوں، جس کے ہر گرد آٹوگراف، سیلفیاں، جس سے ملاقات کے لیے، سیلفی کے لیے لوگ پیسے دیتے ہوں، وہ شخص جیل میں سڑ رہا ہو، کوئی ملاقاتی نہ ہو، تو وہ شخص جو ہے اس شخص کے لیے مشکل تو ہوتا ہوگا جیل میں رہنا۔ تو لیکن وہ اس کا سازشی ذہن اسی طرح کام کر رہا ہے جیسے سائفر کے زمانے میں کام کرتا تھا۔ وہ اب بھی وہی کہہ رہا ہے کہ نہیں باجوہ نے گرائی ہے حکومت، اپنی کارکردگی یہ ان کا بڑا مسئلہ ہے بھائی۔ تحریک انصاف کے کسی بھی شخص سے کوئی بھی بات کر لیں، اس کے پاس جواب میں کیا ہوگا؟ وہ آپ کو گالی دے گا، وہ آپ پر الزام لگائے گا۔ آپ اس سے کہیں کہ آپ اپنی کارکردگی بتائیں، ایک لفظ نہیں بتا سکتے۔ کارکردگی کے نام پر بتانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، زیرو کارکردگی۔ تو اپنی کارکردگی نہیں بتا سکتے، دوسروں کو گالی بہت اچھی دے سکتے، بہت زبردست گالی دیں گے، بہت دبنگ طریقے سے گالی دیں گے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے، یہ گالیاں دیتے ہیں، بس الزام لگاتے ہیں، اور یہی ان کی ٹوٹل سیاست ہے۔ اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے، کوئی کارنامہ ان کے پاس نہیں ہے، صرف گالی دینا ان کو آتا ہے۔ تو وہی عمران خان صاحب نے کیا، اور یہ جو ہے نا، یہ ظاہر ہے آفٹر تھاٹس ہے کہ اب پولیٹیکل کیمپین کیا کریں، تو اس طرح کی چیزیں یہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ذرا آ جائیں دوسرے معاملے کی طرف۔ مظاہر علی نقوی صاحب کمال ہی کر دیا قاضی فائز عیسیٰ نے۔ قاضی فائز عیسیٰ جو چیزیں کر رہے ہیں نا بھائی، وہ پاکستان کی تاریخ میں، عدالتی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ کل انہوں نے جنرل مشرف کا سنگین غداری کیس والا فیصلہ دیا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور ڈکٹیٹر زندہ ہے یا مر گیا ہے، پاکستان میں کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتا تھا، کہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے نام کے ساتھ غدار عدالتی کارروائی فیصلے میں لکھ دیا جائے گا۔ اور بڑے مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، کل میں نے نوٹس کیا کہ، اور اس سے ذرا تفریق ہو جاتی ہے، بڑے بڑے چیمپئن لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ویسے بہت ساری ہر روز اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن جب یہ فیصلہ آیا تو وہ 10 منٹ کے بعد وی لاگ کر رہے تھے۔ اس فیصلے کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اس فیصلے کو اگنور ہی کر گئے۔ حالانکہ میرے خیال میں یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مومنٹ تھا، اور اب اس کے بعد پاکستان میں مارشل لا نہیں لگ سکے گا، اب پاکستان بدل گیا ہے۔ لیکن اس میں کچھ اور معاملات بھی ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے اتنے ان روڈز بن چکے ہیں، اب ہائیبرڈ نظام کے ذریعے وہ اس ملک پر اس طرح حکومت کر چکے ہیں کہ سینٹ وہ چلا رہے ہیں، اسمبلی وہ چلا رہے ہیں، بیوروکریسی وہ چلا رہے ہیں، سب کچھ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو انہیں کیا ضرورت ہے خود سامنے آنے کی؟ عمران خان والا تجربہ انہوں نے کر لیا، ناکام ہوا، لیکن اب اس کے بعد بہت سارے تجربہ نواز شریف کے ٹکٹوں سے ہی دیکھ لیں،
کتنے لوگ ان کی مرضی سے آ رہے ہیں، کتنے لوگ ان کی مرضی سے جا رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ ان کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے. تو اب سویلین کے لیے سپیس کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، اگرچہ ماشاء اللہ نہیں لگ سکتا، اگرچہ قاضی فائز عیسیٰ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ نے مظاہر علی نقوی کے خلاف جو کام کر دیا ہے وہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا، اور قاضی فائز عیسیٰ جھوٹے کو ان کے گھر تک چھوڑ کے آئیں گے. وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، وہ اس کے گھر تک چھوڑ کے آئیں گے. اور وہ میرے خیال میں اب مظاہر علی نقوی جو ہے نا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں مزے تو ماہیا ہونان گے. اب پتہ چلے گا کہ اب وہ جج بھی نہیں رہے، سپریم کورٹ کے جج بھی نہیں رہے، تو اب تو ان سے کھل کے سوالات ہوں گے. قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو البتہ پورے حقوق دے دیے کہ آپ تمام تر قانونی طور پر آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، لیکن اب ٹرک نکلیں گے، اب ان کی جائیداد کے بارے میں سوال کریں گے. اب یہ بھی ہے نا، یہ بہت عرصے تک بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. جو لوگ ایک عرصے تک فرعونیت کا روپ دھارے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک نہ ایک دن ان کو سوالات کا جواب دینا پڑتا ہے. اور مظاہر علی نقوی بہت پرانے پاپی ہیں. ایک ٹرک کا مطلب 1 ارب روپیہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. تو وہ جب آئیں گے تو وہ ٹرک نکالیں گے. قاضی فائز عیسیٰ اپنے شعبے کو بدنام نہیں ہونے دیں گے. اسی طرح سیاستدانوں کو بھی، اسی طرح صحافیوں کو بھی اپنے عہدے کو بدنام نہیں ہونے دینا چاہیے. خیر، اب آ جاتے ہیں بلے کے نشان کے حوالے سے. بلے کا نشان اب میں بتا تو دیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، اور سپریم کورٹ میں چلے گئے، درخواست پہ اعتراض لگ گیا. اعتراض یہی تھا کہ صاف نہیں لکھا ہوا، وہ اعتراض لگ کر اب واپس چلا گیا. تو اب جو ہے وہ واپس چلا گیا تو وہ دوبارہ صاف لکھ کے دے دیں گے. لیکن میرے خیال میں بلے کا نشان ملے گا نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. قاضی فائز عیسیٰ چاہیں بھی مہربانی کرنے کی تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سارا مسئلہ انٹرا پارٹی الیکشن کا ہے. اور اگر وہ انٹرا پارٹی الیکشن کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر تو یہ بات بہت نقصان دہ ہوگی. پھر انصاف نہیں ہے، یہ پھر تو گڑبڑ ہے. تو اگر اور بلے کا نشان اگر نہیں ہوتا تو پھر تحریک انصاف کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. نہ عمران خان ہے نہ بلے کا نشان ہے، تو کس کو ووٹ پڑ رہا ہے، کیسے ووٹ پڑ رہا ہے، یہ عجیب و غریب کہانی ہو جائے گی. تو تحریک انصاف کو جو ہے نا ووٹر موجود ہے، لیکن بس اب ان کے امیدوار ہی نہیں پتہ چلیں گے لوگوں کو. تو ان کو وہ عمران خان صحیح کہہ رہے ہیں کہ 30 سیٹیں ان کے پاس ہوں گی. تو جلن باجوہ نے نہیں بتایا، وہ حالات نے بتایا ہے، بری مینجمنٹ نے بتایا ہے، اپنے کیے نے بتایا ہے. عمران خان بڑے لاڈلے چہیتے بندے تھے، صحیح کر کے کام کرتے، ملک کی بہتری فلاح کے لیے کام کرتے. یہ لڑائی جھگڑے، نظر آتے شہداء کی یادگاریں، ان کاموں میں نہ پڑتے نا، اکانومی پہ کام کرتے. عمران خان کو اللہ نے بہت کچھ دیا تھا، بڑے پاپولر آدمی تھے، تو وہ اس پاپولیرٹی کو پاکستان کے لیے استعمال کرتے تو وہ آج بھی وزیر اعظم ہوتے اور الیکشن جیت رہے ہوتے. لیکن اب ان کے مقدر میں ناکامی کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.